हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। इस साल के अवाइल में एक वाक़या हुआ था, आपको भी याद होगा, हमें तो अभी तक असबर है, जब पाक पतन के एक नौजवान मोहम्मद फयाज़ जो कि मोटर मैकेनिक थे, उन्होंने एक जहाज़ बनाया और न सिर्फ बनाया बल्कि उसको उड़ाया भी। मगर उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ वो एक अलग ही कहानी है। उनका जहाज़ जो है पुलिस ने कब्ज़े में ले लिया और उनको गिरफ़्तार कर लिया। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मेरे ख्याल में मिसाल कहीं भी आती है, उसमें पुलिस का रोल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। पुलिस ज़्यादा एडवांस होती है। हाँ, लेकिन हमने इस मौके से सबक ये सीखा कि अगर कोई और नौजवान ये कारनामा अंजाम देने की कोशिश करे तो उसे हम पहले बुला लें, इससे पहले कि उसके साथ खुदा ना करे, इससे पहले कि कोई और बुला ले। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है अरसलान अली, 21 साल के नौजवान हैं, लांडी में रहते हैं, कराची का इलाका है, और इन्होंने एक जहाज़ बनाया है। तो उन्हीं से पूछते हैं। अरसलान साहब, पहले आपसे पूछें, आप लोग किसी ने अभी तक गिरफ्तार तो नहीं किया? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो इस तरह अभी तक का मसला नहीं। अब इस प्रोग्राम के बाद बढ़ जाएगा। इसके बाद नहीं पता कि क्या अभी देख लेंगे सर, वो तो हमें भी नहीं पता होता हर दिन के प्रोग्राम के बाद क्या होगा। बहरहाल तो अरसलान, आपकी उम्र में तो नौजवानों की सोचें ही और होती हैं, 21 साल वो तो खुद उड़ रहे होते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं एक जहाज़ बनाऊं? एक्चुअली बचपन से तो मेरा शौक़ था एयरक्राफ्ट के साथ खेलना और मैकेनिकल चीज़ों में लगे रहना। तो मैं कोशिश करता रहता था उस वक्त भी कि जो है इलेक्ट्रिकल्स मोटर होती थी उस टाइम मेरे पास, मैं उनसे बनाने की कोशिश करता था, आरसी रिमोट कंट्रोल जो होते हैं। तो उस टाइम तो मैं इतना कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि एयरक्राफ्ट किस तरह होता है, किस तरह बनाया जाता है, क्योंकि मेरी वो एज नहीं थी उसके लिए। तो जो है मैं काफ़ी कोशिशें करता रहता था। फिर मैंने जो है बिल्कुल एक टाइम जो है ना इसके लिए मुकर्रर कर दिया कि मैं जो है सिर्फ इंटरनेट से जो है ना एयरक्राफ्ट के हवाले से ही जो है ना स्टडी करता रहता था। तो काफ़ी चीज़ें जो है मुझे मालूम हुई कि किस तरह फ्लाई होता है, किस तरह विंग्स काम करते हैं, किस विंग्स का शेप क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग चीज़ें जो है मुझे मालूम होने लगी। तो उसके हिसाब से फिर जो है मैंने देखा कि एक टेक्नोलॉजी है जिसे माइक्रोलाइट कहते हैं, वो काफ़ी लाइट वेट एयरक्राफ्ट होता है जो सिंगल सीटर और डुअल सीटर पायलट के लिए होता है। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में जो है मैं इसको कराची से जो है रिप्रेजेंट करूं और उसको बनाने की कोशिश करता हूं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब कोशिश स्टैंड लिया इसके लिए तो मेरे पास ना तो पैसे थे और ना मेरे साथ कोई था, मैं अकेला था। फिर मैंने जो है कोशिश करता रहा, थोड़े से पाइप लाया, फिर उसको वेल्ड करा, फिर वो समझ नहीं आया, फिर उसको जो है ब्रेक करा। तो इस तरह जो है मैंने करता रहा। फिर मेरे पास जाके जो है एक वर्कशॉप आई मेरे पास जाके, तो मेरे फ्रेंड भी हैं, वो उन्होंने जो है मुझे अपनी वर्कशॉप कहा कि आओ तुम यहाँ पे जो काम करना है तुमने करो। तो मैं उस वर्कशॉप पे गया और फिर मैंने जो है तकरीबन रात दिन जो है 4 साल जो है मेहनत करी है। 4 साल लगे इस पे? 4 साल जी तकरीबन। कितने डिज़ाइन तोड़ने पड़े, कितने नए डिज़ाइन बनाने पड़े 4 साल? मैंने 4 साल में जो है तकरीबन 4 फ्रेम जो है इसके बनाए और वो जो है वो बिल्कुल स्क्रैप कर दिए, दोबारा से जो है उनको हटा दिया। फिर जो है मैंने फाइनली एक स्ट्रक्चर जो है वो पहले पेपर डिज़ाइन करा और फिर जो है उसको मैंने जो है वो रियल जो है फ्रेम में जो है उसको कन्वर्ट करा और उसको फिर बनाया। तो इसमें काफ़ी परेशानी आई मुझे, क्योंकि एक पैसा आपके हाथ में जब कुछ पैसा ना हो और आप इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो तो काफ़ी परेशानियाँ होती है आपके पास काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो फिर जो है मैं बीच में जनरेटर मैकेनिक का काम करने लगा, फिर मैंने जनरेटर को सीखा, फिर जनरेटर जो है मेंटेनेंस करने लगा लोगों के घर जाके। तो वहाँ से जो पैसे आते थे वो मैं जो है इस पे लगाता था, कुछ मैं अपनी स्टडी पे लगाता था और कुछ जो है मैं एयरक्राफ्ट पे लगाता था। क्या स्टडी करते थे आप? मैंने अभी मैंने DI डिप्लोमा किया है, लांडी में वाक़ है एक गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, तो वहाँ से मैंने DI किया मैकेनिकल में, और अभी मैंने इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा बीटेक में। ठीक है। तो जो ज़्यादातर मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर शौक तो शौक नहीं होता तो आप ये काम करते ही ना, ये तो है। लेकिन क्या ज़्यादा आपने मतलब स्कूल या स्कूल सिस्टम से सीखा है ये जो आपने जो काम किया है, या ज़्यादा इंटरनेट, यूट्यूब और ख़ुद ये से जनरेटर खोलना, वो भी एक इंजन को ही समझने वाला काम ही होता है ना, वर्कशॉप में बैठ के, कितना आपने खुद सीखा और कितना आपको सिखाया गया? बेसिकली मैंने जो भी काम है जनरेटर का या एयरक्राफ्ट का, ये सब जो है मैंने इंटरनेट और ख़ुद की मदद से जो है ये सब यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं।
سب سے بڑا ٹیچر ہمارا بھی آج کل کے دور میں انٹرنیٹ ہی ہے. اگر آپ انٹرنیٹ کا بڑی غلط چیزیں بھی سیکھ جاتے ہیں. بالکل, اگر آپ اس کو رائٹ وے میں یوز کریں گے تو آپ کافی جو ہے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور باقی تو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اس میں یوز اس کو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کو. تو میں نے اس کو ایز اے ٹیچر جو ہے اس کو یوز کیا انٹرنیٹ کو, اور جو ہے میں کافی جو ہے میں نے چیزیں سیکھی انٹرنیٹ سے, اور کافی جو ہے میں نے اپنے آپ خود بھی جو ہے اس کے بکس منگوائی اور اس کے حوالے سے پڑھتا رہا. تو پھر میں جو ہے انشاءاللہ اللہ کے شکر سے جو ہے میں یہاں تک پہنچ گیا کہ جو ہے میں نے اس کو کامیاب کر لیا. اچھا کامیاب, سوری آپ کو. ہاں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ کو جنون تھا, اور رات کو جیسے آپ نے کہا رات کو کر رہے ہیں تو گھر والے بھی ہوں گے, اسی طرح کالج میں آپ کے ٹیچرز بھی ہوں گے, تو ان سے انہیں بتایا تو ان کا کیا ریئیکشن تھا, کیا انکریجمنٹ ملی آپ کو ان کی؟ شروع میں جب میں نے سب کے سامنے جو میرے ٹیچر سے, میں نام تو نہیں لوں گا, تو ان کے سامنے بھی میں نے رکھا, تو اور کافی میرے جو فرینڈس ہیں ان کے سامنے اور گھر والوں کے سامنے بھی رکھا کہ جو ہے میں جہاز بنا رہا ہوں ریئل. تو انہوں نے بولا کیا ہو گیا, مطلب کہ جہاز ایک گھر سے ایک چھوٹی سی دکان میں جو ایک جہاز بنا کے اڑا کیسے سکتا ہے کوئی. تو میں نے بولا لیکن میں کوشش تو کر سکتا ہے نا بندہ. تو پھر میں نے کوشش کری, میں نے کرتا رہا. تو کافی لوگ تھے جو ہماری ورک شاپ کی طرف تھے, اور کافی میرے دوست یار تھے, وہ بولتے رہے تم یہ والا جہاز تو نہیں بنا سکتے, خود جہاز بن جاؤ گے, اس طرح کی جیسے لوگ دوست کرتے ہیں. تو اس طرح کی کافی باتیں ہونے لگی. تو میں ڈسہارٹ ہوتا تھا, لیکن اس سے مجھے ہمت بھی ملتی تھی, ایک نیا جذبہ آتا تھا کہ نہیں مجھے ان کو جواب بھی دینا اور ان کو دکھانا ہے کہ ہاں اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو. بے شک. تو میں نے جو ہے اس کو کرنا شروع کرا. پھر میں دن بھر جو ہے وہ کام کرتا تھا جنریٹر کا, رات کو میں فری ہوتا تھا. جب میں رات کو فری ہوتا تھا تو لائٹ نہیں ہوتی تھی, تو پھر میں انتظار کرتا تھا لائٹ کا. تو تقریباً 12:30 بجے رات کو لائٹ آتی تھی, تو پھر کام شروع. اس کے بعد میرا کام اسٹارٹ ہوتا تھا, اور جو ہے میں رات 4 بجے تک جو ہے اس کو کام کرتا تھا. پھر وہاں سے پیک کرتا تھا, پھر جو ہے سونے جاتا تھا. پرزے اس کے آپ جو ہیں وہ دکانوں سے خریدے یا اسکریپ سے خریدے کیا؟ تقریباً اس میں جو بھی مٹیریل لگا ہوا ہے, جو بھی یعنی کلپس ہیں یا کوئی بھی جوائنٹس لگے ہوئے ہیں, وہ ہم نے خود ہی بنائے ہیں اپنی ورک شاپ میں ہی میں نے بنایا. اچھا جی بالکل. مطلب ڈیزائن آپ نے دیکھا کہ یہ مجھے چاہیے, ہاں مجھے اس طرح کی جو ہے کوئی چیز چاہیے, تو میرے پاس جو ورک شاپ ہے تو وہاں پہ جو ہے میں نے سب کچھ جو ہے وہیں پر ہی جو ہم نے کام کرا, اور اس کو بینڈنگ وغیرہ جو بھی تھی سب وہیں کرا. انجن اس میں ہم نے 230 cc انجن لگایا ہے, اس میں 2 اسٹوک وہ ہم نے جو اس میں انسٹال کرا, اور اس کے ساتھ ریڈکشن جو ہے وہ لگایا ہے تاکہ انجن کے لیے جو ہے RPM کو کور کیا جائے اور اس کی ٹارک کو جو وہ کور کیا جائے. اچھا ارسلان بیٹا, جہاز بنانا تو چلیں آپ نے سیکھ لیا, لیکن جہاز کو اڑانا وہ بھی ایک الگ گیم ہے. اور میرا خیال ہے آپ کی والدہ سسٹر ہے نا, یہ سوری آپ کی سسٹر ہے. تو اب جب آپ نے گھر والوں کا آخر کار اتنے سالوں کے بعد کہ جی جہاز ریموٹ سے اڑایا یا خود؟ نہیں خود اڑایا ہے سر, دیکھیں نا سر خود رائٹ برادر بن گئے. نہیں رائٹ, ہاں بالکل وہی ہے. تو ریموٹ کنٹرول نہیں ہے سر, باقاعدہ پائلٹڈ پلین ہے, خود ہی چلایا. تو اب 4 سالوں کے بعد 5 سالوں کے بعد آپ نے فائنلی دکھایا لوگوں کو کہ سر میرا جہاز بن گیا ہے. تو جب اس کو اڑانے کا وقت ہے, آپ کے گھر والوں نے آپ کو اجازت بھی دی؟ ہاں بالکل. آپ کو مین سپورٹ جو ہوتی ہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے, اور جب تک آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا خیال. تو میرے گھر والوں نے یہاں تک مجھے کافی سپورٹ کیا اور ہر جگہ جو ہے میرا ساتھ دیا, یہاں تک کہ میں جب تک رات کو آتا تھا تو وہ بھی کافی پریشان ہوتے تھے میری وجہ سے, لیکن جو انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا اور کہا کہ تھوڑا سا خیال. تو بالکل, کیونکہ آج کل کا ماحول آپ کو پتہ ہے اور تھوڑے سے حالات, تو اس وجہ سے سارے گھر والے جو ہے وہ پریشان رہتے تھے. تو لیکن جو ہے گھر والوں نے جو ہے وہ مجھے سپورٹ کیا. کتنی دیر اڑایا آپ نے جہاز؟ میں نے اس کو تقریباً 30 منٹ جو ہے اس کو فلائی کرا. اور کتنے ہائٹ پہ؟ 1800 فٹ. 1800 فٹ پہ. اور آپ کو کوئی ٹریننگ بھی نہیں تھی جہاز اڑانے کی؟ تقریباً اتنی خاص تھی. لینڈنگ کا کیا سین تھا؟ بڑے دل گردے کا کام ہے. جی بالکل. جہاں میں فلائنگ کر رہا تھا وہاں میرے فرینڈ بھی ہیں اور میرے انسٹرکٹر بھی ہیں, وہ قاضی ارسلان وہاں موجود تھے, انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا ہوا تھا. ٹی وی پر آپ کا پیکج دیکھ رہا تھا, یہ ڈان نیوز پہ ہی چلا تھا, اور اسی لیے آپ کو یہاں پر آج بلایا ہے. تو اس میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تصویر ہے, شاید آپ کی ہی تصویر ہے, اور کوئی سفید یونیفارم
میں ہے, تو وہ کیا ہے؟ میں نے جب میرا شوق کافی زیادہ بڑھا تو میں نے سوچا کہ اس شوق کو جو ہے اس شوق کے ساتھ ساتھ اسی حوالے سے جو ہے اسٹڈی بھی کرنا جو ہے ضروری ہے. تو میں نے جو ہے اسٹڈی کے لیے جو ہے پھر اپلائی کیا سینٹر آف ایویشن میں. اچھا, یہ گلشن اقبال میں موجود ہے. تو میں نے وہاں سے جو ہے اپلائی کیا اور میں نے جو ہے پھر 2-3 مہینے وہاں سے میں نے اسٹڈی کری ہے, لیکن فیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہائر ہونے کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کو اسکپ کرنا پڑا, کیونکہ میں نے جو ہے اپنے پروجیکٹ کو بھی دیکھنا تھا, اپنی اسٹڈی کو بھی دیکھنا تھا, تو ساری چیزیں مینیج کر کے چلنی تھی. وہ میرا خیال ہے لائسنس کے لیے ٹریننگ کرواتے ہیں ایرو کلب والے. جی بالکل. آپ نے اس سے پہلے کسی جہاز میں کبھی سفر کیا؟ نہیں کیا. تو جب آپ اپنے ہی جہاز میں پہلی بار اڑے زندگی میں 1800 فٹ پہ, تو وہ فیلنگ ذرا ڈسکرائب کریں گے. جب میں نے جب پہلی دفعہ ٹیک آف کرا تو کافی زیادہ جو ہے نروس تھا سب سے پہلی بار, کہ ہوا میں مجھے کوئی ایکسپیرینس تو تھا نہیں ہوا کا کہ کس طرح کا ہوگا. تو لیکن بس ایک ڈر بھی تھا اور ایک جذبہ بھی تھا کہ ایک میں نے جو پروجیکٹ بنایا اس کو کامیاب ہو گیا. نیچے دیکھ رہے تھے آپ؟ جی بالکل بالکل. اچھا, اور یہ فکر بھی تھی کہ اب لینڈنگ کیسے ہوگی؟ ایک دفعہ میں شیر پہ چڑھ تو گیا ہوں, اتروں گا کیسے؟ نہیں, جب آپ سکسیزفلی جب ٹیک آف کر دیتے ہیں تو آپ کو اتنا ڈر نہیں ہوتا کہ آپ نا صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے اڑنا ہے, نیچے تو میں آ ہی جاؤں گا, دیکھ لیں گے. دوسرا یہ جو آپ نے جگہ منتخب کی جہاں آپ نے جہاز اڑانا, ایک تو وہ کیا تھی, اور پھر کتنے لوگ اس وقت تھے یہ چیز دیکھنے کے لیے موجود؟ کافی زیادہ لوگ موجود نہیں تھے. میری فیملی کے کچھ ممبرس موجود تھے وہاں پہ, اور قاضی ارسلان صاحب جو میرے انسٹرکٹر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. تو وہاں ہم نے فلائنگ کری تھی, تو زیادہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے. تو اب کیا دوسری فلائٹ کے قابل ہے ابھی وہ جہاز؟ کوشش پوری ہماری ہے کہ دوسری فلائٹ لیں, اور ابھی ہم اس میں جو ہے اور انکریزمنٹ کر رہے ہیں کہ سیلف اسٹارٹ انجن ہو اور بھی چیزیں جو ہے ایڈیشن. جی بالکل. تو اس میں جو ہے موڈیفائی چلتی رہتی ہے, موڈیفیکیشن کے نئی سے نئی چیزوں کو جو ہے اس میں لانے کی. تو ابھی ہم کوشش میں لگے ہوئے کہ اس میں نیویگیشن سسٹم وغیرہ لگانے کے لیے, یہ ساری چیزیں جو اس میں لگانے کے لیے, تو ابھی ہمارا کام چل رہا ہے اس پہ. اور ابھی ہمارا ساتھ ہی ایک اور پروجیکٹ بھی چل رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی ہم جو ہے, وہ جیرو کاپٹر ہے. کیا ہے؟ جیرو کاپٹر. جیرو کاپٹر, اگر میں پوچھوں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک ہیلی کاپٹر کی طرح ہی ہوتا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا رن وے چاہیے ہوتا ہے, تقریباً 50 میٹر تک کا جو اس کو رن وے چاہیے ہوگا, یا اس سے بھی کم جو ہے آپ اس کو ٹیک آف کر سکتے ہیں. تو وہ ورٹیکلی ٹیک آف بھی کر لیتا ہے اور ورٹیکلی جو ہے وہ لینڈنگ کر لیتا ہے. جی بالکل. تو اب یہ ہے تو بڑا روایتی قسم کا سوال, لیکن حکومت یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی بندہ آیا ہے کہ ابھی تک تو کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا ہے, لیکن شاید آگے جا کے کچھ سپورٹ ہو جائے. دکھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ایرو کلب جس کی یہ بات کریں, ایویشن, جی بالکل, وہ مینٹیننس کا ہے میرا خیال ہے سر. نہیں وہ ٹریننگ کے لیے وہ مینٹیننس کا ہے, مینٹیننس کا ہے. تو کسی فلائنگ کلب نے آپ کو ابھی تک مجھے کسی نے جو ہے کانٹیکٹ نہیں کیا, لیکن ابھی خبر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پراپر ٹریننگ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہو, یا نہیں تو فواد چودھری کو تو نوٹس لینا چاہیے, منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کرنے کی کوشش کی کہ اگر کہیں سے فائنینس, کیونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, میرا نہیں خیال کہ ظاہر ہے, تو کوئی آپ کو ایسی امید کہیں سے نظر آتی ہے فی الحال؟ فی الحال تو مجھے کوئی بھی اس طرح کی امید نظر نہیں آ رہی ہے, اور مے بی کہ آگے چل کے کوئی اس طرح کی سپورٹ مل جائے, یا پاکستانی گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے سا. لیکن ابھی تک تو مجھے اس طرح سے سندھ گورنمنٹ اپیل کر سکتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کا انتظار تو کراچی میں غلط بات ہے. دیکھو ابھی پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں, ایک دن پازیٹیو کم از کم بچے کا دماغ تو اس میں تو اس طرح کی نہیں, میں اسے ابھی سے کر رہا ہوں کہ اس سائڈ پہ نہ جائے گی جہاں ہم یہ اپیل, میں یہ اپیل کر لیتا ہوں کہ دیکھیں ڈیفینیٹلی جیسے ابھی وسعت نے بات کی, ایویشن کلب, ہاں کوئی بھی بہت شوقین ہے. فواد چودھری صاحب آپ کو پتا ہے کافی ایکٹیو ہیں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, اور بھی بہت ادارے ہیں, اور یہ آپ دیکھیں کہ کمپلیٹلی سیلف ٹاٹ ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ ایروسپیس کی ڈگری ہے سر, میں مطلب وہ بوئنگ سے کام کر کے آیا ہوں, وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسے جنونی بچوں کی تو ضرورت ہے, یہی لوگ چاہیے. اچھا, میں کہہ رہا تھا خوشخبری ہے, تم اس کو مایوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خوشخبری پتہ ہے کیا ہے؟ 2023 تک پی آئی اے کو 12 طیارے اور خریدنے ہیں. تو وہ خیر پی آئی کی تو بکنگ, میں اپنی بکنگ کرانے کے چکروں میں تھا کہ بھائی ہمیں بھی اگر کل کو آپ ذرا اس میں دوسری سیٹ لگائیں تو ذرا ہٹکے کی ٹیم کے ممبرس کو بھی تھوڑی, نہیں میں کہا ہو تو رہنا چاہیے, رسی ڈال دو ہم پکڑ کے.
نہیں وہ تو مجھے پتا تھا یہ اکانومی کی سیٹ وہ ہوگی. ہم لوگ اپنی اس کے مطابق سوچیں لیکن بھائی بڑا کام کر رہا ہے. ٹی وی چینل تو پیچھے لگ گئے ہوں گے آپ؟ ہاں تقریباً بالکل سارے ٹی وی چینلز جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہیں ابھی. ایک سوال یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے ابے خیریت تو ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے تیری, تو کیا کرنے چلا ہے. اب ان لوگوں کا رویہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کی عمر کے بچے ہیں وہاں یا محلے میں, آپ سورس آف انسپریشن کے جی رول ماڈل کے طور پہ کیا آپ کو اب لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ جب میں نے ایئر کرافٹ باہر نکالا لوگوں کے لیے تو کافی جو ہے نوجوان جو تھے وہ میری طرف آئے اور انہوں نے کافی جو ہے خوشی کا اظہار کیا اور کافی انٹرسٹ دکھایا ایئر کرافٹ کی طرف نا انہوں نے. تو میں نے بھی ان کو کافی جو ہے اپنے پاس بلا کے اور ان کو جو ہے ایئر کرافٹ کا سروے کرایا اور دکھایا کہ کس طرح سے جو ہے یہ بنا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو بنایا, اور یہ ایئر کرافٹ بھی جس ورک شاپ میں بنا ہے اس کا بھی ورک شاپ کا وزٹ کرایا. تو کافی جو ہے نوجوانوں نے دکھایا کہ جو ہے ہم بھی جو ہے اس طرح کی کوشش کریں گے اور ایسی نئی چیزوں کو جو ہے بنائیں گے. تو میرا جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے ذخائر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ کام کر سکیں. ایک تو ہمارے پاس ہم کراچی کے اور پاکستان کے لوگ فائنینشلی ویک ہیں, تو کسی کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے اپنا اتنے پیسے جو ہے کسی پروجیکٹ پہ لگائیں. آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پینٹر ہیں. پینٹر ہیں. اچھا نہیں, میں اس کا چاہ رہا تھا کہ وہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے ان کا آپ کیا طرز عمل ہے, کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ اب تو وہ جو ہے کافی وہ نظر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا فرینڈ ہے, یہ ہمارے ہاتھوں میں کھیلا ہوا ہے. تو میں نے اس کو سارا سکھایا ہے جہازوں کے بارے میں. تو ابھی ان کے پاس جیسے کوئی ملنے آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کافی کہ یہ جو وہ یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا وہ ایک ایئر کرافٹ بنا رہا ہے بچہ, تو یہ آپ ملو اس سے. تو کافی وہ دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کافی کلوز تھے اس سے, لیکن اس جب میں کام کر رہا تھا اور تو کافی جو ہے اب سب دوست بن گئے, اب سب دوست ہیں, پرانے دوست بن گئے بچپن کے. کالج میں ٹیچرز اور جو فیلو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیسا رویہ ہے؟ کالج کے جو میں نے جہاں سے ڈپلوما کرا ہے, ڈپلوما جہاں سے کرا ہے تو وہاں کے جو پرنسپل وغیرہ ہیں تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کافی جو ہے مجھے بلایا اور کافی جو ہے مجھے شاباشی دی. اور اسپیشلی جو انہوں نے ابھی جو ہے 5 ستمبر کو جو ہے میرے لیے پروگرام جو ہے وہ ارینج کرا ہے, تو اس میں جو ہے میں چیف گیسٹ ہوں گا. بہت خوب. تو اس پہ وہ اسی حوالے سے کہ جو ہمارے جو ابھی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو ان کو جو ہے اس حوالے سے بتانا تاکہ ان میں بھی جو ہے اس طرح کی چیزوں کے جذبات جو ہیں وہ ابھریں تاکہ وہ نئی سے نئی چیزوں پہ کام کریں. بہت خوب, ویل ڈن, وی آر پراؤڈ آف یو. بہت شکریہ ارسلان اور وی وش یو بیسٹ آف لک. بڑی انسپائرنگ اسٹوری ہے اور انشاءاللہ آپ کو بالکل کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا. جب دوسری سیٹ لگ جائے پلین میں تو پلیز ہمیں بتانا, ہم بھی آپ کے ساتھ اڑیں گے. ہاں یار پلیز, کم از کم اڑیں گے نہیں تو نیچے سے ہم دیکھنا ضرور. میں تو اڑوں گا, تم نیچے سے دیکھنا. تم اڑانا انہیں ضرور ٹیک آف کے بعد, لیکن جب تم لینڈنگ کر لو تو اکیلے آنا. ہاں ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا؟ بالکل بس ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک. پروگرام کے پچھلے حصے میں ہمیں آپ ملے تھے ارسلان علی سے. ایک 21 سال کا لڑکا ہے اور اس کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ خود سیکھ کر ایک مائکرو لائٹ ایئر کرافٹ نہ صرف بنائی ہے بلکہ کامیابی سے اس کو اڑایا بھی ہے, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اس سے آپ یہ سوچیں کہ ارسلان علی نے جو کچھ بھی کیا وہ اس نے خود یا تو پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کر کے, جنریٹر کھول کے بند کر کے وغیرہ, اور یا پھر انٹرنیٹ سے سیکھ کر کیا. اب آپ سوچیں کہ اگر پرائمری لیول سے بچوں کو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دینا شروع کر دیں تو جہاز کیا, آپ تو چاند پر بھی پہنچ سکتے ہیں. اور جیسے ہمارے منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کیا 2022 تک وہ خلا میں بھی پاکستانی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں تو شاید یہ بات ممکن بھی ہو جائے. یہ کیسے کیا جائے گا, اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے زرتاج وسیم صاحبہ کو, اور آپ پاکستان اسپیس سائنس ایجوکیشن سینٹر کی بانی ہیں. تو پہلے تو اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو یہ ماڈل رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ مارس روور ہے آئی بلیو. پاکستان اسپیس سائنس ایجوکیشن سینٹر ہے کیا؟ پاکستان اسپیس سائنس ایجوکیشن سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ جیسے آپ نے کہا کہ پرائمری کے بچے 7 سال سے بڑی عمر کے جو بھی بچے ہیں اور بڑے بھی ہیں جو ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تک کو تعلیم دیتے ہیں,
ان کو ہم اسپیس سائنس ایجوکیشن کے ساتھ فوکسڈ آن اسپیس سائنس اسٹیم ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اسٹیم از بیسکلی سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھ, اور یہ ایک بلینڈڈ لرننگ اینڈ ٹیچنگ انوائرمنٹ میں پڑھایا جاتا ہے. جیسے ایک انکوائری بیس سائنس ایجوکیشن ہے, سو بیسز اس کی یہی ہے کہ ہم ہینڈز آن سائنس کی تعلیم دے رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو آپ نے ابھی بتایا, جو آپ کا پچھلا سیگمنٹ ہوا ہے ارسلان جیسے اور لوگ, یہ بالکل ہینڈز آن ہے. اور اسی طرح کے ہمیں بہت سارے ارسلان بنانے ہیں پاکستان میں آئی تھنک, اور اس طرح کے انیشیٹیوز پھر ضروری ہیں. سو ہم نے بھی یہی سوچ کے اسٹارٹ کیا ہے کہ اسٹیم ایجوکیشن ایکچولی پاکستان میں روبوٹکس سے سمجھا جا رہا ہے کہ جی روبوٹکس ہے, مور فوکسڈ آن لیگو روبوٹکس. بالکل. اچھا, ہم نے اس امپریشن کو چینج کرنا ہے. میں کوئی تقریباً 10 سال سے بینگ اے سافٹ ویئر انجینئر بائی پروفیشن اینڈ این ایجوکیشنسٹ ایز ویل, آئی ہیو بین ان اسٹیم ایجوکیشن ان پاکستان فار مور دین اے ڈیکیڈ ناؤ. اور میں نے یہی دیکھا کہ اب یہ لوگ روبوٹکس ہی سمجھ رہے ہیں. سو ہم نے, میں نے اور میرے پارٹنر نے, جن کا نام ہے نیہان فاروق, وہ بیسکلی آئیڈیا آسٹریلیا سے لائے ہیں, اور وہاں پہ وہ اسپیس سائنس ایجوکیشن کے ایک ادارے میں کام کرتے ہیں, 5 سال سے کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ سوچا, انہوں نے جو مجھے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ جب پہلے دن وہ اس ادارے میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ کہا اپنے آپ سے کہ میں نے یہ پاکستان لے کے جانا ہے. صحیح ہے. یہ ہمارا, اور پھر وہ جب واپس آئے, میں انہیں جانتی تھی, ہم روبوٹکس لیبس میں پہلے کام کرتے تھے, میں انہیں جانتی تھی. تو جب وہ واپس آئے پاکستان, انہوں نے مجھ سے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا, اور ہم 4-5 سال اس آئیڈیا پہ کام کرنے کے بعد ہم نے لاسٹ ایئر اس کو لانچ کیا ہے. تو لانچ کیسے کیا ہے آپ نے, مطلب آپ کرتے کیا ہیں ایگزیکٹلی, آپ کی آؤٹ ریچ کیا ہے, آپ کا اپنا اسکول تو نہیں ہے, آپ دوسرے اسکولس کے پاس جاتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. لانچ اس طرح سے کیا ہے جی, پہلے ہم کافی غلط ڈائریکشن میں جا رہے تھے. ہم دونوں ہی ٹیکنیکل ہیں, جیسے میں نے بتایا, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, نیہان جو ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ پرسو کر رہے ہیں. سو دونوں ٹیکنیکل بھی ہیں اور ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی ہے. ہم تھوڑا سا انٹرپرینیورشپ سائڈ پہ اسٹرگل کرتے ہیں. اچھا, جو یہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم اب ایوالو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اس نے ہمیں بڑا ہیلپ کیا. ہم لوگ پارٹ ابھی ہم نے ریسنٹلی کیا تھا اسٹینڈ چارٹرڈ ویمن ان ٹیک کا, اور شی لوز ٹیک, دونوں میں پارٹیسپیٹ کیا, جس میں جو مینٹورنگ ہمیں ملی, I think that was phenomenal. And that was crucial for us to understand the entrepreneur journey. جو ہم نے 4-5 سال میں غلطیاں کی تھیں وہ سب ہمیں سمجھ آ رہی تھیں کہ بھئی یہ ہوا ہے. بہرحال ہم سٹارٹ کر چکے تھے, اور ہم نے یہ کہا کہ ہم انویسٹر وغیرہ کچھ نہیں ڈھونڈیں گے, جو ہمارے پاس پیسے ہیں بس ہم انویسٹ کریں, کیونکہ میرا ایجوکیشن اس میں تجربہ تھا روبوٹکس پڑھا کے. سو ہم نے اسٹارٹ کیا, اسکولس کو ریچ آؤٹ کیا. پہلا ورک شاپ ہم نے برٹش کاؤنسل کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. سو وہ ہمیں بہت اچھا اسٹارٹ مل گیا. برٹش کاؤنسل نے ہمیں سپورٹ بہت کیا کراچی میں, پھر انہوں نے لاہور لائبریری میں ریکمینڈ کیا, اور اس طرح سے پھر ریکمنڈیشنز ہوتے ہوتے ہم نے ریسنٹلی ابھی ایک US کونسولیٹ کا پروجیکٹ ختم کیا ہے فار انڈر پریولیج اسکولس. ہم لوگ پرائیویٹ اسکولس, ہائی اینڈ اسکولس اور انڈر پریولیجڈ لو اینڈ اسکولس تک میں جا کے ہینڈز آن سائنس کا تجربہ ویلیڈیٹ کر چکے ہیں. یہ تجربہ مطلب ایسے ہوتا کیسے, جیسے آپ نے ایک ورک شاپ کا ذکر کیا, تو تھوڑا مجھے واک تھرو دے دیں کہ فرض کریں کہ ہم 8, 9 اور 10 سال کے بچے, یہ تھوڑے سے بڑے ہیں, تو ہم آپ کی ورک شاپ میں آئے ہوئے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے ڈے 1 پہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ ہم پہلے بچوں کو انٹروڈکشن دیتے ہیں. ہماری ایک ویڈیو ہے جو ہم چلاتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں, کیونکہ اسپیس سائنس کا نام سن کے بڑے بچے سب اٹریکٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ اسپیس ایسٹرونومی کی بات کریں, آپ کو بلایا اس لیے جتنی فلمیں مارس کے حوالے سے ہم لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں یار, مطلب بچپن سے. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ جو مشن ٹو مارس ہے, یہ آئی تھنک میں بکلیٹ اگر کہیں رکھ دوں, یا میں یہ فلائٹ سوٹ پہن کے میں تو گروسری بھی کرنے جا چکی ہوں. لوگ جو ہے وہ اس طرح سے مجھے دیکھتے ہیں کہ یو نو, یا تو میں کوئی PAF سے آ رہی ہوں, ایئر فورس سے ہوں, مطلب یا میں ایسٹروناٹ ہوں. ایک اور کمنٹ ملا تھا, وہ میں بتاؤں گی نہیں بیکاز اس میں بڑا پریشان ہو گئی تھی. سو یہ جو چیز ہے نا, یہ ایکسائٹ کرتی ہے. اب جیسے آپ بچوں کا بتا رہے ہیں, ہم انہیں ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں ہم پوری جو ہیومن اسپیس ایکسپلوریشن کی ہسٹری ہے وہ دکھاتے ہیں. اچھا, اکثر بچوں بڑوں کسی کو اتنا نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتا ہے ناسا, یورپین اسپیس ایجنسیز جتنا کچھ کر رہی ہیں, ہم اتنا پڑھاتے ہی نہیں ہیں اسکول. بالکل سرفیس پہ ہم ٹچ کرتے ہیں. اچھا, جب ان کو وہ سب بتانا شروع کرتے ہیں کہ ایک دوسرا پلانٹ ہے, کچھ بچوں کو نالج ہوتی ہے, کچھ کو نہیں ہوتی. پھر کچھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو تھر کی مثال دوں. اب تھر میں ہم گئے, وہاں پہ سندھی, اور سندھی کی بھی کوئی آف شوٹ ہے ڈھارکی لینگویج, ڈھارکی سوری. سو ہمیں تو سندھی بھی نہیں آتی تھی. اب ہم نے ان کے ٹیچرز کے تھرو, جن کو کچھ اردو آتی تھی, ان کے ٹیچرز کو پہلے ٹریننگ دی, ان کو بتایا کہ ہینڈز آن سائنس کا کلاس روم ہوتا کس طرح سے, ان کو ٹریننگ دی. پھر ہم اسکول گئے, ہم نے وہاں پڑھایا کس طرح سے. جی ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ ہے مارس اور ارتھ سوئل انالیسس کا. کیوں کر رہے ہیں سوئل انالیسس؟ سائنٹسٹ کر رہے ہیں,
وہاں پہ رہنا ہے جا کے تو سب سے پہلے تو کھانے پینے کی فکر کرنی ہے, سانس لینے کی بھی کرنی ہے, اس کے بعد سبزیاں اگانی ہے. تو تھر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں یہ ریئلائز کرایا کہ تھر کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی مارس جیسی ہے, صرف یہ کہ تھر ایکسٹریملی ہاٹ ہے, مارس ایکسٹریملی کولڈ ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جو مٹی والا مسئلہ ہے یہ تو یہاں پہ بھی ہے, تو ہمیں بھی اپنی زمین زرخیز بنانی ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے 2 دفعہ ہم گئے ہیں تھر, ہم وہاں رہے ہیں. مجھے میری والدہ نے کہا کہ تم اتنی گرمی میں تھر کیوں جا رہی ہو, تو میں نے انہیں بتایا کہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ریلیٹ کر سکے. تو وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے. اب لٹمس پیپر یہ سب چیزیں تھر کے ٹیچرز بیچارے جو کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں, ان کے پاس یہ چیزیں تھیں نہیں. ہم پھر وہاں مٹیریل چھوڑ آئے. سو ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم جو کچھ ابھی تک ارن کر رہے ہیں, میرے خیال میں انویسٹر نہ ہونے کا فائدہ بھی کچھ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں پھر لگا. لیکن اب جو ابھی ریسنٹلی شیلا آف سیک میں آپ کی ایفرٹ کو جو ہے وہ اکنالج بھی کیا گیا, آپ کو پرائز بھی دیا گیا, سارا کچھ وہ ہوا, تو اس کے بعد کچھ آپ کو فنڈنگ یا کوئی ایسی لوگ آئے آپ کے پاس کہ ہاں جی وی کین یو نو ٹیک اٹ فارورڈ, یا ابھی تک وہیں ہے؟ ابھی تو نہیں ہے, ابھی نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں, گرو کرنا ہے. جو شیلا آف سیک میں نے آئیڈیا دیا تھا وہ یہی دیا تھا, کیونکہ میں ٹیچرز کے ساتھ بہت زیادہ کام کرتی ہوں. اس میں یہ تھا کہ ہم ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کریں, ہم سکولز میں کریکولم کے ساتھ دیں. لیکن ٹیچرز کے لیول پہ اگر میں جا کے سوچوں نا, انہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے اچھا میں جو پڑھا رہی ہوں بس میں اپنی کمفرٹ زون میں پڑھاتے رہوں گی, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ٹائم ایکسٹرا لگاؤں اور پھر میں لیسن پلان دوبارہ بنا. ہم ان کو پورا کریکولم, پورے لیسن پلان سب کچھ دے رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں, کٹس دے رہے ہیں, مٹیریل دے رہے ہیں, اور سب کچھ دے کے ہم اسکول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اڈاپٹ کریں. صحیح ہے. تو مطلب ایک پورا سسٹم, پورا پیکیج ہے, پورا پیکیج ہے. اچھا اب اگین میں بار میں فواد چودھری کا ذکر کرتا ہوں, پچھلے سیگمنٹ میں بھی کیا تھا, دوبارہ میں اپنی پچ میں دوبارہ یہی کرتی ہوں. ریسنٹلی میں نے شیلا آف سیک میں بھی بتایا تھا کہ جی فواد چودھری نے کہا ہے تو ہم پائپ لائن تو کریٹ کریں گے. اچھا اب پائپ لائن مطلب اگین اگر میں, کیونکہ جب فواد چودھری نے بھی یہ بات کی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ میمز کی ایک بارش برسات آ گئی تھی کہ یار یہ بندہ جائے گا. اچھا اب ظاہر ہے دیکھیں ڈیولپنگ اسپیس ٹیکنالوجی کے ادر بھی پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر میں ایک بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ پرسپیکٹیو سے دیکھوں اور میں کہتا ہوں کہ یار سڑکوں پر کچرا ہے, ہاں بارش ہوتی ہے شہر ڈوب جاتا ہے, اور ہم باتیں کر رہے ہیں اسپیس کی, تھوڑا سا یہ عجیب لگتا ہے. بالکل صحیح. تو فائدہ کیا ہے اسپیس ٹیکنالوجی میں, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں انویسٹ کرنے کی, اور ریٹرن کیا ہے, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے, بہت سے لوگ کرتے ہیں. دیکھیں اسپیس کو ہم یوز کر رہے ہیں انسپائر کرنے کے لیے. بچوں کو ہم سبجیکٹ سلیکٹ کرواتے ہیں جب وہ 13-14 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اپنا کریئر پاتھ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں سائنس پڑھوں گا یا میں آرٹس پڑھوں گی. ہم نے اس ایج گروپ کو انسپائر کرنا ہے کہ وہ شوق سے خود سائنس آپٹ کر کے پڑھیں. تو ایک تو یہ انسپریشن کے لیے ہم نے اسپیس کو ہم یوز کریں, پھر نالج بھی دے رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا اسپیس سائنس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہی جابس دیکھیں. 2019 ابھی ختم نہیں ہوا ہے, 2 ملین جابس اراؤنڈ دا ورلڈ آر انفلڈ بیکاز آف STEM اسکلز کا ڈیفیسٹ. تو یہ اتنا گیپ ہے, یہ گیپ ہے. سائنس آپ کا پڑھنا, ہینڈز آن سائنس پڑھنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے, اور وہ اسکلز ڈیولپ کرتا ہے جو کہ آپ کی ایز امپورٹنٹ ایز ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے. سو آپ کو اسکلز ڈیولپ کرانی ہے بچوں کو. آپ کو نہیں پتا فیوچر جابس کیا ہیں. آج سے پہلے آپ نے میکٹرونکس انجینئرنگ سنی تھی کیا یونیورسٹیز میں؟ میرے فادر اس زمانے کے NID سے پڑھے ہوئے, جو الیکٹریکل میکینیکل ایک ساتھ ہوتی تھی NID میں, بایو ٹیک نہیں تھی. آپ دیکھیں جیو فزکس, ایسٹرو فزکس, ایسٹرو بایولوجی, آل آف دیز تھنگز ایگزسٹ. یہ پروفیشنز کیا ہم بچوں کو بتاتے ہیں؟ لڑکیوں کے لیے وہی ہے کہ ٹیچر بن جائیں یا ڈاکٹر بن جائیں, لڑکوں نے انجینئر بننا ہے. میں انجینئرنگ میں اکیلے تھی, میں جابس میں اکیلے رہی ہوں. سافٹ ویئر انجینئر 52 سافٹ ویئر انجینئرز کی ٹیم ہے, میں MD کے ساتھ چپک کے بیٹھی ہوں, جونیئر پروگرامر. یو سی, سو آئی مین, اور پھر لڑکیوں کو انسپائر کرنا ہے. ہمارے یہاں ویمن امپاورمنٹ پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. ہم UN SDGs کی بات کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. کوئی نہیں پڑھاتا بچوں کو, اور وہ ضروری چیزیں ہیں. جس دنیا میں یہ بچے بڑے ہوں گے وہ دنیا کو بہتر بنانا ہے. بچے وہ کنیکشن ہی نہیں کر پاتے ہیں. زرتاج, ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے سپارکو,
ہے نا, پاکستان کا اسپیس جس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جناب سوال کر لیا, اب انہیں جواب کر لیا. بس صحیح. کیا کہوں میں, کہ کچھ تو کہے, کیا کہوں میں, کچھ کہے, ہم میوٹ کر دیں گے پلیز ڈو, تاکہ راکٹ پھٹ نہ جائے. دیکھیں جی, سپارکو اپنا کام کر رہا ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہمارے پاتھ کہیں کراس ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے. ایک بات کہوں گی, میرے خیال میں ہم نے جو ہماری اسپیس سائنس ہے, میرے خیال میں اسی لیے جب بھی میں جا کے یہ نام بتاتی ہوں تو مجھے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ سے یا سپارکو کا کوئی ونگ ہے یا کچھ ہے. میرے خیال میں یہ آ جانا چاہیے پبلک کے اسپیس میں, کیونکہ ایجوکیشن ہے اور یہ ہے. اور میں وہی بات کہوں گی کہ ہم ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں اور ہم نے بہت انٹرسٹ دیکھا ہے بچوں میں, پیرنٹس میں. پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ یار مجھے بھی ورک شاپ کرا دو پلیز, میرا انٹرسٹ تھا. سو یہ ہے. سو گورنمنٹ سے ابھی تک ہم نے کوئی اتنا زیادہ وہ کیا نہیں, بٹ ہم اپنے لیول پہ, لیکن کم از کم کوئی کولیبریشن. آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سپارکو کو اگر آپ کو ایز اے ٹیچر رپورٹ کارڈ دینا پڑے تو آپ کیا دیں گے, ہاں اے سے لے کے ایف تک؟ یہ سوال ہے, سوال ان کا یہ ہے. بھی دیکھیں, میں تو ہینڈز آن سائنس کی بات کرتی ہوں, تو میں گریڈنگ سسٹم پہ بلیو کرتی ہوں. آپ ہینڈز اپ کر لیجیے. ایسا ہی. اچھا, یہ مشن ٹو مارس 2025, جی اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ جو ہیں مریخ پہ جا رہے ہیں 2025 میں. بالکل ایسا ہی ہے کیا؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ گلوبل مشن ٹو مارس ہے, اور جب ہم نے یہ کمپنی لانچ کی تھی وچ واز لاسٹ ایئر, ناسا کا مشن ٹو مارس 2025 میں لانچ ہونا تھا. اب انہوں نے ڈائریکشن چینج کر لی ہے, وہ پہلے مون پہ جا رہے ہیں اور پھر مارس پہ جائیں گے. سو وہ بیک ٹو دا مون والی ان کی وہ چل رہی ہے. ہمارے کافی سارے کورسز, بیکاز ناسا کی بہت بڑی ایجوکیشن ریسورس ہے اور یورپین اسپیس ایجنسی کی بھی ہے, جس سے ہمارے بہت سارے ریسورسز وہاں سے انسپائرڈ ہیں. پھر ہم پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور کچھ سپورٹ ہمیں وہ آسٹریلین آرگنائزیشن سے بھی اویلیبل ہے. ہم نے انٹرنیشنلی بھی جا کے تھائی لینڈ میں ورک شاپس کی ہیں. انڈونیشیا سے میں 1 ہفتے پہلے ٹریننگ کر کے آئی ہوں جی. مجھے انٹرنیشنل اسپیکر کے طور پہ انویٹیشن ملا تھا. میں نے وہاں پہ, آپ سوچیں ایک پاکستانی اسٹارٹ اپ کمپنی, ایک خاتون چلی آ رہی ہیں روورز لے کے ہاتھ میں ایئرپورٹ پہ, اور وہاں جا رہی ہیں ٹریننگ دینے, اور یہ پھٹ بھی نہیں رہا. یہ پھٹ بھی نہیں رہا. شکر ہے ایئرپورٹ والوں کو جو ہے وہ میں نے اس کو چیک ان بیگیج میں کروایا تھا, بیٹریز الگ کر کے بڑے احتیاط سے جو ہے, اور فریجائل وغیرہ لگوا کے میں لے کے گئی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے جب آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں انٹرنیشنل ایوارڈ جج ہوں جی روبوٹکس چیمپئن شپس کی, US کے لیے میں ہمیشہ جاتی ہوں. ویزا وہ کسٹم آفیسر پوچھتے ہیں آپ پاکستان سے آئی ہیں روبوٹکس کمپٹیشن جج کرنے میں, بڑے حیران ہوتے ہیں. سو اور یہ اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہی ہیں. سو اچھا, اس کا یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے ٹائٹن مارس روور انجینئرنگ, اور اس کے اندر ہم بچوں کو کٹ اسمبل کرنا, روور اسمبل کرنا سکھاتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ روورز میں کیا ایسے سینسرز اور چیزیں ہیں جو ایک ان نون پلانٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں ابھی یہ موشن سینسر ہے, اس میں اٹیچمنٹس بہت ساری ہیں جو لگتی ہیں, بچے اسمبل کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, پروگرامنگ بھی سیکھتے ہیں. سو یہ چیز ایکچولی انٹیگریٹڈ ہینڈز آن, بالکل ویری ویل انٹیگریٹڈ. سب سے زیادہ مزیدار ریئیکشن بچوں سے آپ کو کیا آیا ہوگا؟ بڑے ریئیکشنز آپ کو یاد جو ایک انفرگیٹیبل ایکسپیرینس تھا نا, وہ ابھی لاہور میں تھا. ویسے تو بچے انجوائے کرتے ہیں, آ کے آپ کو ہگ کریں گے, سب کریں گے, ان کا ایکسپریشن ہی الگ ہوتا ہے بچوں کا. ابھی ہم ایک برٹش کاؤنسل لاہور لائبریری میں ورک شاپ کر رہے تھے, 3 دن کی ورک شاپ تھی. 3 دن میں 3 گھنٹے بچے ہمارے ساتھ تھے. سو 9 آورس کی تھی. 7 سال کی ایک بچی تھی, ویری ببلی, ویری ایکٹیو, زارا نام تھا اس کا. اور جب تیسرا دن تھا, لاسٹ ڈے, تو وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی کہ میں نے جانا نہیں ہے اور اب تو آپ کراچی چلی جائیں گی. سو دیٹ واز لائک کہ اس بچی نے, مطلب وہ اتنا ہر طرف, اور وہ 7 سال کی تھی, اس کو پروگرامنگ اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی, بٹ اسمبلی میں. اور پھر ہم نے سیمیولیٹڈ مارس سرفیس ہم ایک بناتے ہیں جس پہ ہم پتھر لگا کے, آپ کا روبوٹ تو چل جائے گا اس فلور پہ, پتھر لگا کے ہم پورا مارس کا انوائرمنٹ بناتے ہیں. اس پہ یہ روورز چلتے ہیں جب ان کے ویلز بھی گندے ہوتے ہیں. چلے سیٹ ہٹے گا تو آپ کو انوائرمنٹ فرق نہیں ملے گا. نہیں, باہر کا روڈ بھی مارس سے کم نہیں ہے. صرف ایک فرق یہ ہے کہ مارس پہ پانی نہیں ہے اور ہمارے کھڈوں میں پانی ہے. یہ بنیادی یہ فرق ہے. تو اب اگین آئی ایم سوری کہ مجھے کلوز کرنا ہوگا ایک بہت ہی روایتی سوال پہ. اب مجھے پتا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کسی پبلک, آئی مین پرائیویٹ لائک پیپل کو اس اسفیئر میں آنا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. You cannot do without it. This is the state. Number 1 priority, اگر ہم صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں, ریاست کی کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟
ایجوکیشن ہیلتھ کے بعد میں سمجھتی ہوں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن ہے. آپ ایجوکیشن عام کریں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اس طرح کے ٹولز, یہ ہماری لوکلی بنی ہوئی کٹ ہے اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو سے دیٹ, یہ ہمارا اپنا ڈیزائن ہے, ہماری اپنی کٹ ہے, یہیں کی بنی ہوئی ہے. اس طرح کی چیزیں اور بہت سے 10-15 پلیئرز ہیں. فرق کیا ہے جی ہمیں ان میں کہ ہم ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ہم لرننگ آؤٹ کمس پہ کام کر رہے ہیں. میں اس وقت گورنمنٹ آف سندھ کا جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس امپروو کرنے کا ایک ملا ہوا, میں سائنس کمیٹی کو ہیڈ کر رہی ہوں, تو وہ کام بھی چل رہا ہے. سو اگر اس طرح کے کمپنیز کو, جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم اسٹیم سینٹرز بنائیں گے, اب وہ یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں. میں نے ان کی اس ٹویٹ پہ لکھا تھا کہ اگر آپ یونیورسٹیز کو دیں گے وہ نہیں ریئلائز کر سکتے کہ اسکول لیول پہ کیا پرابلم ہے, اسکول لیول پہ لانے کے لیے. تو میرے خیال میں ایجوکیشن اور وہ بھی اسکول لیول پہ چینج لانے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کا. یہ جو ارسلان علی اور یہ جو زرتاج ہیں, ان جیسے لوگوں سے ملنے کے بعد پتہ ہے مجھے کیا خیال آتا ہے؟ نہیں, ڈپریشن تو خیر ہوتا ہی ہے. ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ اب ان سے ہم نے باتیں تو کر لی, اب انہیں ہم رکھیں گے کہاں؟ صحیح بات ہے یار. ہاں, یہ کون لوگ ہیں دلوں میں رکھیں, اور کیا کر سکتے ہیں. اسپیس ہونی چاہیے, اسپیس ہونی چاہیے, ہے نا. اب بھائی کے جملے پہ ہی میں خیال کہ آپ ہی جملہ مان دیا, آپ ہی گڈ بائی. چلیں جی جناب, سب کے لیے اسپیس ہونی چاہیے, اور یہی زرتاج کا بھی پیغام ہے اور یہی ہمارا بھی پیغام ہے. پھر ملاقات ہوگی منڈے کے روز. اجازت دیجیے, خدا حافظ.